मैं बहुत ज़्यादा हसीन थी। जवानी के दिनों में मुझ पे ऐसा हुस्न चढ़ा कि देखने वाले मुझे देखकर कुछ लम्हे तो आंखें झपकना ही भूल जाते। शादी वाली रात मेरे शौहर भी मुझसे बहुत राज़ी हुए थे। मैं जब भी ससुराल में बिना दुपट्टे के घूमती तो मेरा देवर मेरे साजद माजद को पीने की ज़िद करता। मुझे इसकी ये हरकत बहुत बुरी लगती है। हालांकि वो तो 55 साल का बूढ़ा था और मैं तो अभी जवान थी। शादी को कुछ दिन गुजरे थे कि एक रात मेरे शौहर घर पर नहीं था। इस रात देवर मेरे कमरे में आया और मुझे कहने लगा, भाभी आज हम अकेले हैं, जल्दी करो। देवर तो जिद करने लगा और फिर देवर ने खुद ही कपड़ा हटाकर। मैं एक दरमियानी दर्जे के घर में पैदा हुई थी। 19 साल की उम्र में मुझ पे ऐसी जवानी चढ़ी कि चंद दिन में ही मेरी शादी करवा दी गई। शादी की पहली रात शौहर ने मुझे कहा, मेरे बड़े भाई को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में पागल हो जाते हैं, तुम इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। वो जो भी कहें, जैसे भी कहें वैसे ही करना। वैसे 4 दिन से मैं भी यही देख रही थी कि जब भी मेरे शौहर को अहमद एक आवाज़ देते तो इनकी रंगत पीली पड़ जाती। फ़ौरन मेरे शौहर कमरे से बाहर निकल जाते। अहमद की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी इनका बड़ा रौब चढ़ गया था। इस दिन 5वां दिन था जब सुबह अकरम ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन इस वक्त मेरे देवर ने अकरम को पुकारा तो फ़ौरन अकरम कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने देवर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो कह रहे थे कि 4 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए हैं, तुम्हें एहसास भी है कि दुकान में तुम्हारी ना होने की वजह से इतना नुकसान हो सकता है और आज बेवजह छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी दुकान पहुंचो और सारे वर्कर्स के सर पे खड़े हो जाओ कि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कह दो कि वो किसी काम की जिम्मेदारी संभाल ले। यहाँ कोई और औरत तो नहीं है जो इसके नाज नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे हमारी शादी को और इन दिनों में भी मैं ही नाश्ता बना दे रही थी, जिसमें भी मेरे देवर कई खामियां निकाल चुके थे। लेकिन अकरम ने मुझे प्यार से मोहब्बत से यही समझाया था कि भाई की बात का बुरा ना मनाना। इतने दिन तो मैं इस सोच में उलझी रही कि देवर आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे देवर ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा के रह गई थी। अकरम जब कमरे में दाखिल हुए तो इनका चेहरा गुस्सा हुआ था। कहने लगे कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे दुकान जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज़ नहीं किया था। अकरम तो अपनी दुकान पर चला गया। मैं किचन में आकर जल्दी से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे देवर ने नौकरानी को निकाल दिया था। कहते थे कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे देवर ने मुझे आवाज़ दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने देवर के कमरे में गई मैंने पूछा, भाई कुछ चाहिए आपको? उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा और अजीब अंदाज से अपने सूखे होंठों पर जुबान फेरकर कहने लगे, दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सिरक चुका था। मैंने फ़ौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने देवर की ये हरकत बहुत अजीब लगी थी। देवर तो भाई की जगह होता है और भाई कभी भी बेटियों को सर से पांव तक इस तरह से नहीं देखता। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रीज़र खोला और दूध का गिलास पकड़ के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेट कर अपने देवर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे देवर कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास बैठकर बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता ही नहीं है और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरे देवर के कमरे में सिर्फ एक बेड और एक अलमारी थी।
بیٹھنے کے لیے الگ سے کچھ نہیں تھا، اس لیے مجھے مجبوراً ہی بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھنا پڑا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن جیسے انہوں نے دودھ کا گلاس پکڑ کر منہ کو لگایا تو فوراً سے ہٹا لیا۔ کہنے لگے، اتنا ٹھنڈا دودھ یہ میں نہیں پی سکتا، مجھے تو گرم گرم دودھ پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر ان کی نظریں میرے چہرے سے ہوتے ہوئے میرے پورے بدن پر سفر کرنے لگی۔ ان کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ کہنے لگے، جاؤ نا، اسے گرم کر کے لا دو۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ ویسے تو 3 دن سے میرے دیور بڑے غصے میں رہتے تھے۔ جب اکرم گھر میں ہوتا تھا تو ان کا لہجہ بڑا ہی دھیما تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میرے وہی دیور ہیں جو 5 دن سے اکرم کو چلا چلا کر بلا رہے تھے اور غصے سے باتیں کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے دودھ پتیلے میں ڈالا، ذرا سا گرم کیا، پھر گلاس میں ڈال کر اپنے دیور کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی میں نے گلاس ان کے آگے بڑھایا، انہوں نے دودھ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میرے تو جیسے پورے بدن میں کرنٹ دوڑنے لگا۔ میں نے فوراً گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگے، ارے باہر کہاں جا رہی ہو؟ یہاں بیٹھو، میرے پاس مجھ سے باتیں کرو۔ یہ تنہائی کا سانپ تو مجھے اب اور بھی زیادہ ڈسنے لگا تھا۔ یہ کہہ کر دیور نے اب ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے اور بھی زیادہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ مجھے تو ان کی باتیں سن کر عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ یہ کہنے لگے، تم نے شادی کیے جو اگلے دن کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا بڑا پیارا لگ رہا تھا، آج وہی پہن لینا۔ یہ سن کر مجھے اور بھی زیادہ برا لگا تھا۔ یہ فرمائش تو اکرم کو مجھ سے کرنی چاہیے تھی، نہ کہ میرے دیور کو۔ جب اکرم دکان پہ جاتا، میرے دیور مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتا، مجھے عجیب نظر سے دیکھتا، بار بار اپنے سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگا، پھر کہتا، مجھے دودھ پینا ہے، مجھے دودھ گرم کر کے دو۔ میں دودھ کا گلاس دے کر جانے لگتی تو میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کہتا، میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرو۔ میں بھلا کیا باتیں کر سکتی تھی؟ میں کام کا بہانہ بنانے لگتی تو مجھے کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں۔ اصل میں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ سوچ رہی تھی مجھے اکرم سے بات کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرتی؟ وہ تو اپنے بھائی کے سامنے کانپتا تھا، اکرم تو بولتا تک نہیں تھا۔ ایک دن میں کچن کا سارا کام کر رہی تھی، میرا دیور اچانک سے کچن میں آ گیا، مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، جھٹکے سے ٹیبل سے لگا لیا اور میرے ساتھ وہ کیا جو میں نہیں بتا سکتی۔ میں اپنی عزت بچا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کنڈی لگا دی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بے چینی مجھ پر بری طرح سے سوار ہو گئی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا دیور میرے ساتھ کبھی بھی کوئی غلط حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اکرم سے بات کروں گی۔ میں نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ کئی بار میرا دیور میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا، اسے بھوک لگی ہے، میں اسے کھانا دوں، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں دیا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی یہی سب کچھ کرتی جو کہ میں نے کیا تھا۔ رات کو میرا دروازہ زور زور سے بجا۔ اکرم کہنے لگے، دروازہ کو کیوں لاک کیا ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں تم صبح سے دروازہ بند کیے ہو؟ کمرے میں بیٹھی ہو؟ اکرم کی آواز سن کر ہی میں نے دروازہ کھولا تھا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو دونوں بھائی مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، تمہیں ذرا بھی احساس اور شرم نہیں ہے؟ میرا بھائی صبح سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور تم نے انہیں روٹی تک نہیں دی۔ انہیں شوگر کی بیماری ہے، اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کی ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے کہا کہ میں ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، بہتر یہی ہے کہ آپ ان کا اور کوئی انتظام کر لیجئے۔ میرا یہی کہنا ہے کہ اکرم غصے سے بھڑک اٹھا، کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پیچھے سے میرے دیور کہنے لگے، دیکھ رہے ہو ابھی اسے آئے ہوئے 7 دن ہی نہیں ہوئے اور اس نے اپنے رنگ بھی دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ لڑکیاں شادی کے بعد ایسا ہی کرتی ہیں اور الگ ہونے کے خواب پہلے ہی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ آج تم نے یہ بہت غلط حرکت کی ہے، پھر سے اگر کہا تو میں ہاتھ میں طلاق دیکھ کر تمہیں رخصت کر دوں گا۔
یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے ابو کی پہلے سے ہی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ شریف انسان تھے۔ بڑی مشکل سے جہیز اکٹھا کر کے ایک بیٹی کی شادی کی تھی۔ میری ماں بھی مجھے رخصت کرنے کے وقت بول چکی تھی کہ کبھی بھی لڑکے ہمارے گھر واپس مت آنا، اپنے شوہر اور دیور کی ہر بات ماننا اور اپنا گھر بسانے کی کوشش کرنا۔ لیکن جو کچھ میرا دیور چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی حرکتیں اور بدتمیزی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت اکرم جتنے غصے میں تھے، میں اگر بتاتی تو یقیناً مجھے ہی جھوٹا کہہ دیتے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میرے دیور کہنے لگے، اکرم اس کو آخری بار سمجھا دو یا اپنا دماغ صحیح کر لو، ورنہ پھر میں اس کی ماں سے جا کر بات کروں گا کہ سنبھالو اپنی بیٹی کو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے ایک غصے بھری نظر اپنے دیور پر ڈالی۔ اکرم کہنے لگے، تمہارے سر پر کون سا اتنا بوجھ ڈال دیا ہے جو تم سے گھر سنبھالا نہیں جاتا؟ میں نے کہا کہ کاش میری ساس، دیور اور نند ہوتی تو آج میں جس سال سے گزر رہی ہوں اس سال سے نہ گزرتی۔ میری بات پر تو مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے ایسے کون سے مسئلے پیدا کر دیے ہیں؟ میں نے کہا، اکرم ایسا کرو، تم اپنے بھائی کی شادی کر دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اکرم نے میرے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایسی باتیں کرتی ہو؟ یہ میرے بھائی کی عمر شادی کی ہے، بھلا بھائی کی 2 روٹیاں بھی تم پر اتنی بوجھ بن گئی ہیں جو تمہیں پکانا بھی بھاری پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا، تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے، یہ کون سی بات ہے جسے میں سمجھوں؟ میرے بھائی کی عمر 55 سال ہے، وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور تم چاہتی ہو اس عمر میں میرا بھائی ایک عورت کی ذمہ داری سنبھالے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا بھائی اپنے ہی بھائی کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کہا کہ آپ شادی کروا دیں، میں آپ کے بھائی اور بھابھی دونوں کو سنبھالوں گی۔ اس پر وہ عجیب سا مسکرایا اور کہنے لگا، دیکھو یہ گھر اور بزنس سب میرے بھائی کے نام ہے۔ اگر کوئی ان کی بیوی کی حیثیت سے آ گئی تو سب کچھ اپنے قبضے میں ہی کر لے گی، مجھے اور تمہیں دھکے مار کر نکال دیں گے۔ اس گھر میں بھائی کے غصے سے تم اچھی طرح سے واقف ہو، جب غصے میں آتے ہیں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں بھی چپ چاپ بھائی کی سنتا ہوں، اب دوبارہ سے بھائی کی شادی کا نام مت لینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے دیور کی اس طرح کی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس طرح گھر جانے کا مطلب تھا کہ میں اپنا گھر برباد کر کے بیٹھ جاؤں۔ میں تڑپ تڑپ کر آنسو بہا رہی تھی، دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ فوراً اکرم کی آواز آئی، کہنے لگے، جلدی سے پراٹھا بنا کر دو، بھائی کو بازار کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے باہر جا کر ناشتہ بنایا اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن اکرم نے بھی ایک بار مجھے یہ نہیں کہا، تم بھی پورے دن سے بھوکی ہو، کھانا کھا لو۔ مرد کبھی پرواہ نہیں کرتا، بس اسے اپنے کاموں سے مطلب ہوتا ہے۔ اکرم کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں ہوتا تھا۔ میں نے اس کے بعد خود کو خاموش کر لیا تھا۔ اکرم جب دکان پہ چلے گئے تو میرا دیور مجھے آواز دینے لگا۔ میں بڑی مجبوری میں اور بے بسی میں ان کے کمرے تک گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا، تم کیا سمجھتی تھی تمہاری حسن کا جادو میرے بھائی کے سر پر چڑھ گیا ہوگا اور تمہارے لیے وہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے الگ ہو کر تمہیں ایک الگ گھر لے دے گا؟ اپنی سوچ کو بدلو۔ اور میں نے اس کے پر اچھی طرح سے کاٹ دیے ہیں، وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا اور نہ ہی تم جا سکتی ہو۔ اس لیے میں نے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بھائی کی شادی نہیں کی کہ کہیں وہ میرے بھائی کو ساتھ ہی نہ لے جائے۔ اس لیے تمہیں لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے باپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ تمہارا گھر بسانے کے بعد دوبارہ تمہیں اپنے گھر بٹھا سکے یا الگ کوئی اور گھر دلا سکے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو تو تم وہی کرو گی جو میں تم سے کہوں گا۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا دیور کہنے لگا، جاؤ جا کر میرے لیے گرم دودھ لے کر آؤ۔ یہ سب میرے اندر آگ لگا دیتا تھا۔
میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ ایسی گندگی اور بکواس بھری زندگی سے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اب یہی کرتی تھی کہ کھانا پینا دودھ دیور کے کمرے میں پہنچا کر باہر آ جاتی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھتی تھی، نہ بات کرتی تھی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میرے دیور نے اکرم کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے دیور کی فرمائش پر قورمہ بنایا تھا۔ قورمہ اتنا مزیدار بنا تھا، کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے، آج تو بھابی نے میرا دل خوش کر دیا ہے، بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ اکرم یہ سن کر مسکرانے لگا۔ مجھے میرا دیور عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا، لیکن مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ پھر جیب سے میرے لیے 5,000 کا نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھایا، کہنے لگا، یہ لو تمہارا انعام، اسے رکھ لو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میرا انکار کرنا تھا کہ اکرم مجھے گھورنے لگا، کہنے لگا، اب وہ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، انکار نہیں کرتے، رکھ لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے 5,000 پکڑ لیے۔ میں برتن اٹھانے کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی تو میرا دیور بھی کھڑا ہو گیا، میری طرف بڑھ کر مجھے اپنے گلے لگا لیا اور میرا ماتھا چوم لیا۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ کہنے لگا، میں تمہارے بدلے ہوئے رویے سے بہت خوش ہوں، ایسے ہی رہو گی تو بہت جلد میرے دل میں جگہ بنا لو گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اکرم کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کوئی بھی اثر نہیں تھا، لیکن مجھے یہ چیز بہت بری لگی تھی۔ میں نے کہا کہ بھائی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان کو چاہیے مجھ سے دوری رکھ کر بات کرے، ان کا کیا حق بنتا ہے مجھے اپنے سینے سے لگانے کا؟ اسلام نے بھی ایک عمر کے بعد باپ اور بیٹی کو بھی دوری رکھنے کے لیے کہا ہے۔ میری اس بات پر بھڑک اٹھے، کہنے لگے کہ تم اتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہو سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میرے بھائی تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، کیا ہوا جو اس نے تمہیں ذرا سا ہاتھ لگا دیا، تمہارے سر پر پیار کر لیا؟ عجیب لڑکی ہو تم بھی، بجائے اس کے کہ بھائی کے دل میں جگہ بناؤ تم ہر بات اعتراض کرتی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں مجھے گھور کر بول رہا تھا، کہنے لگا، شکر کرو کہ بھائی نے یہ باتیں نہیں سنی، ورنہ بہت بڑی مصیبت آ جاتی۔ اکرم غصے میں کہنے لگا، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، اپنے رویہ کو ٹھیک رکھا کرو۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، اکرم، میرے برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، ایسا کرو، مجھے زہر لا کر دے دو یا اپنے بھائی کی شادی کروا دو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی باہر ڈور بیل بجی تھی، پھر باہر شور کی آواز آنے لگی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا دوسرا دیور بھی ہے، جو باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور اب وہ واپس آ چکا تھا۔ میرے دیور نے بھی شادی کر لی تھی اور میرا بڑا دیور اس سے ناراض تھا، اس لیے اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی اس بات کا مجھے کچھ علم تھا کہ اکرم کا کوئی دوسرا بھائی بھی ہے۔ میں ان دنوں میاں بیوی کو دیکھ کر حیران تھی۔ میرے دیور بھی غصے میں کھڑے تھے، کہنے لگے، اگر اپنی مرضی سے شادی کی تھی تو پھر اسے یہاں واپس کیوں لائے ہو؟ وہیں رہتے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ پھر اکرم نے بھی کہا کہ بس کریں بھائی، غصہ جانے دیجئے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، زین کو گلے لگا لیجئے۔ بہرحال میری دیرانی بھی آ چکی تھی، جو کافی خوبصورت تھی، دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ میں بھی شکر ادا کرنے لگی کہ اب گھر میں اکیلی میں نہیں ہوں۔ میری دیورانی کافی خوش مزاجی اور باتونی قسم کی لڑکی تھی، میرے ساتھ گل مل گئی تھی۔ زین اکرم کے ساتھ دکان جانے لگا تھا۔ میرے دیور کا دھیان مجھ سے ہٹ کر اب میری دیورانی کی طرف ہو گیا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے دوران میرے دیور کہنے لگے کہ اب میرے سارے کام جوتی بہو کرے گی۔ وہ بھی خوشی خوشی سے تیار ہو گئی، کہنے لگی، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو جو بھی چاہیے آپ مجھ سے مانگ لیا کریں۔ زین بھی یہ سن کر مسکرانے لگا۔ لیکن کچھ دن گزرے تھے کہ ایک بار میری دیورانی جب دیور کے کمرے سے باہر آئی تو بڑی بدحواسی ہوئی تھی۔ باہر آ کر اپنے چہرے کا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ پھر کچن میں جا کر چپ چاپ برتن دھونے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی، مجھے بھائی کی عادتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کبھی کبھار ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کبھی جھٹکے سے گلے لگا لیتے ہیں، کبھی عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر میرے کانوں کی لو تک لال ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو زین سے بات کروں گی، وہ تو کہتے تھے کہ اس کا بھائی بہت اچھے ہیں، لیکن یہ تو ہر بات پر مجھے اپنے قریب، مجھے اپنے پاس لانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ وہ عورت بھی 40 سال کی ہے اور بھائیوں کے رحم و کرم پر بڑی مشکل زندگی گزار رہی ہے۔ پہلے تو بھائی نے نخرے دکھائے، لیکن پھر کچھ دن بعد خود ہی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اسے شادی کر لیتا ہوں۔ کچھ دنوں میں ہی اسے میرے دیور کی شادی ہو گئی تھی اور اسے یہ فرق پڑا کہ گھر کا ماحول کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ اکرم اب مجھے خود کہتے تھے کہ تم نے ٹھیک کہا تھا، بھائی کو ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ میری دیورانی اور مجھ پہ میرے دیور کی نظر نہیں تھی۔ آج کل یہ عام ہو چکا ہے، اگر باپ کی شادی کرنی پڑے تو اس کے بیٹے اس کو شادی نہیں کرنے دیتے۔ آپ کی عمر نہیں ہے شادی کرنے کی، یہ بہت ہی غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد کو اپنے ماں باپ کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کے دکھ سکھ میں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، لہٰذا اگر ایسا کریں گے تو یہ سب بھی دیکھنا ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔